अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी नाउमीदी और मायूसी का लबादा उतार फेंक रहे हैं। बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले चंद दिनों के दौरान, जिससे पाकिस्तान के कारोबार में मईशत में एक नई क़ुव्वत नज़र आई है। सबसे बड़ा हिस्सा रहा उस तारीखी कंस्ट्रक्शन पैकेज का जो कि अब से चंद हफ्ते पहले जारी हुआ था, और उसकी तामीराती और हाउसिंग स्कीम को इख्तिताम हफ्ता हुकूमत ने जारी की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस सिलसिले में जो हाउसिंग पैकेज अवाम के सामने रखा, यकीनन उसने एक नई रूह फेंक दी है पाकिस्तान में मईशत में और कारोबार में। लोगों का बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है। पाकिस्तान में तामीरात के हवाले से बैंकिंग का दरवाज़ा पहली बार खुल रहा है, और इस कंस्ट्रक्शन पैकेज के अंदर जो जुज़ियात शामिल किए गए हैं, जिस तरह से छोटे घरों के लिए बैंकों को पाबंद किया गया है कि वो महज 5% शरह पे कर्ज जारी करेंगे पाकिस्तान के गरीबों को, और फिर उसके बाद जो मुतवस्सित लोग हैं उनके लिए 7% पर कर्ज जारी होगा, और इसके अलावा फिर 30 अरब रुपए की सब्सिडी हुकूमत देगी इसकी इब्तिदा शुरू करने के लिए। और फिर बैंक जो है वो अपने पोर्टफोलियो का 5% रखेंगे, ख़ास तौर पे इस तामीराती सरगर्मी के लिए, जो कि तकरीबन 350 अरब होगा। गोया कि एक बहुत बड़ा एक इनकलाब, बल्कि एक गेम चेंजिंग सिचुएशन जो है वो बनने जा रही है। इससे पहले कंस्ट्रक्शन पैकेज में हुकूमत ने तामीरात में जो सरमाया लगेगा उसके लिए नो क्वेश्चन आस्क की एक और पेशकश दी है, और जिसके बाद FBI ने इस सिलसिले में कवानीन में बहुत इंपॉर्टेंट तब्दीलियाँ कर दी गई। वो एक पूरा सिनेरियो बन रहा है जिसमें कोई 40-45 इंडस्ट्रीज जो हैं वो अब मुस्तैद हो जाएंगी, और उसके ज़रिए फिर पाकिस्तान में तामीरात और कारोबार का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। लोगों को घर मिलेंगे, और उसके लिए फिर एक इकोसिस्टम जो है वो बन रहा है जिसमें बहुत बड़ा सेंट्रल पार्ट होगा बैंकिंग का, जिस पे अभी हम प्रोग्राम में आगे जाके तफसील से बात करेंगे, और इसके असरात नुमाया हो रहे हैं। माशाल्लाह पाकिस्तान में कारोबार में मईशत में इस सिलसिले में कॉन्फिडेंस नुमाया हो रहा है, और अब हमें ये इल्म है कि इसके साथ साथ बहुत जल्द अगले चंद दिनों के अंदर बैंकिंग और कारोबार और मईशत के हवाले से एक और बहुत ही मुस्तहकम पैकेज जो है वो सामने आ रहा है, जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी हम आपके सामने रखते हैं। वो भी एक तारीखी डेवलपमेंट है जिससे इकॉनमी भी डॉक्यूमेंट होगी, और फिर कारोबार के लिए और बैंकिंग के लिए सहल माहौल पैदा होगा, और दस्तावेजी मईशत के लिए एक शानदार मौका पैदा होगा। ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी एक बहुत अहम पैकेज सामने आने वाला है, वो भी अगले चंद दिनों में आएगा, जिससे जो रिटायरमेंट और उस पर जो पेंशन का बोझ हम पे पड़ रहा है वो भी एड्रेस हो जाएगा। यही वजह है कि कारोबार समझ गया है, मईशत समझ गई है कि अच्छे दिन आ रहे हैं, और इसकी रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं मुसलसल। और उसका सारी दुनिया में जो सबसे बड़ा पैमाना होता है वो स्टॉक मार्केट्स होती हैं, जहां पर आज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स तकरीबन 428 पॉइंट बढ़ा। कारोबार के दौरान वो तकरीबन 550 पॉइंट बढ़ गया था, जिससे आज तकरीबन 1.25% का एक और इजाफा देखने में आया। 12 रोज से मुसलसल ये पेशरफ्त जो हम देख रहे हैं, और जिसमें मुसलसल जो है हर रोज़ बेहतरी हो रही है। और इसकी बुनियाद पे ये चीज़ भी शामिल है कि पाकिस्तान में अब शरह सूद जो है वो 13.5% से कम होकर 7.25% तक हो गई है, और यकीनन ये एक बहुत ही 7% तक हो गई, माफ़ कीजिएगा, जो कि बहुत ही सहल सूरत हाल है, जिसके असरात हर जगह नज़र आ रहे हैं। और स्टॉक एक्सचेंज में आज तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त कैफियत देखने में आई। जैसे मैंने आपको 12 रोज़ के दौरान तकरीबन 8.5% इंडेक्स बढ़ चुका है, और इसी दौरान आज जो है इसमें रिकॉर्ड बना, क्योंकि कल ये कंस्ट्रक्शन पैकेज सामने आया था, जिसमें कि जो आज ट्रेडिंग का वॉल्यूम था उसने 7 माह की बुलंदी को छुआ, और तकरीबन $110 बिलियन यानी कि 18 अरब रुपए की तकरीबन 47 करोड़ शेयर्स का आज कारोबार भी हुआ। यकीनन एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट थी। इसी के साथ आज एक और बहुत उम्दा खबर आई, वो ये कि पाकिस्तानी जो ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजते हैं जून के महीने में, जबकि सख्त कोरोना का माहौल था, रिकॉर्ड ज़र मुबादला पाकिस्तानियों ने हमारे मुल्क में भेजा, जिस वक्त हमें ज़र मुबादले की शदीद ज़रूरत थी, और जिसमें कि पिछले माली साल के दौरान तकरीबन 23 अरब 12 करोड़ डॉलर आ चुके हैं, और पिछले महीने जून में तो तकरीबन 2.5 अरब डॉलर आए, जो कि पिछले साल यानी कि 2019 के जून में 1.16 अरब डॉलर आए थे, जिसका मतलब ये कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। माफ़ कीजिएगा, पिछले साल जून में 1.6 अरब डॉलर आए थे, इस जून में 2.5 अरब डॉलर आए हैं। मगर एक और बहुत चीज़ जो है इसको जो आगे बढ़ाने वाली है, जिस पे हम समझते हैं कि पाकिस्तानियों को नाउमीदी मायूसी का अगर वो लिबादा उतार रहे हैं, तो उनके लिए मज़ीद अच्छी खबर ये है कि एक बहुत अच्छा बैंकिंग और कारोबार के हवाले से, छोटे कारोबार के हवाले से और इकॉनमी को डिजिटाइज करने के हवाले से बहुत अहम काम हुआ है। मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख उस थिंक टैंक को लीड कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ उनके सेक्रेटरी फाइनेंस जनाब नवीद कामरान बलोच शामिल हैं, और फिर उसमें पाकिस्तान के 5 बहुत जय्यद बैंकर और कारोबारी शख्सियात हैं।
جو کہ اس کا حصہ بنے ہیں، جنہوں نے بہت ہی شاندار ریکمنڈیشن بنائی ہیں. اسٹیٹ بینک نے ان میں سے اکثر کو اپروو کر لیا ہے اور یہ پیکج کی صورت میں وزیر اعظم اناؤنس کرنے والے ہیں. اس کے علاوہ اس میں ایک بہت اہم جو ڈیولپمنٹ ہوگی، ایک پورٹل بننے جا رہا ہے جہاں پر بیرون ملک سے جو پاکستانی ہیں وہ ڈیجیٹلی اپنے اکاؤنٹ کھول سکیں گے، یہاں پہ پاکستان میں سرمایہ کاری کر سکیں گے، اسٹاک مارکیٹ میں، ریل اسٹیٹ میں، اور یہ اسی اکاؤنٹ کے ذریعے ان کو کریڈٹ کارڈ، ڈیجیٹل ڈیبٹ کارڈ بھی مل جائے گا. اور یقیناً وہ پورے دنیا کے جو پاکستانی ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور ان کو ایک بڑی اچھی جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ بھی پاکستان جو ہے وہ آفر کرنے والا ہے. یہ ایک بہت ہی بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور کسی بھی کرنسی میں وہ چاہیں وہ اس میں اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹرانزیکشن اور پروفٹ کی رقم پر جو ان کو ملے گا اس پہ مقابل ٹیکس کی ان کو ہم چھوٹ بھی دیں گے. اس کے علاوہ ایکویٹی مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے لیے اور پھر دوسرے معاملات کے حوالے سے اکانومی کو ڈیجیٹائز کرنے کے حوالے سے بھی بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ سامنے آ رہی ہیں، اور جس کا کہ ابھی آپ دیکھیں گے وزیر اعظم کے پیکج میں اس کا ذکر ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ بیوروکریسی کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان میں پینشن کا بوجھ بہت زیادہ ہو رہا ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے، ناقابل برداشت بوجھ ہے وہ پاکستان کے خزانے کے لیے. اور یہ بھی ایک پاکستان کا دیرینہ مسئلہ ہے، جیسے کہ انرجی کا مسئلہ ہے، جیسے کہ اور کئی مسئلے ہیں جس کو کہ ایڈریس کیا جا رہا ہے، اور اس کا ایک بہت اچھا پیکج جو ہے وہ بہت جلد سامنے آ رہا ہے. اس پورے پس منظر میں پاکستانیوں کے لیے ایک بہت ہی اطمینان کی اور بہت ہی سکون کی اور بہت ہی قابل فخر صورتحال ہے وہ یہ کہ اس میں وزیر اعظم عمران خان، جو کہ ظاہر ہے کہ بڑی مستعدی سے، بڑی کمٹمنٹ سے، بڑے پیشن سے یہ کام کر رہا ہے، بڑی محنت سے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ اس سے پہلے کبھی پاکستان میں نہیں ہوئی. یقیناً اس کی وجہ سے مشکلات بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں، بڑی بھی ہیں، لیکن یقیناً یہ دور رس کام ہے جو کہ ہو رہا ہے، مگر اس میں بہت بڑی سپورٹ حاصل ہے. انہیں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، افواج پاکستان کے کئی 3 اسٹارز آفیسرز جو ہیں وہ مختلف چیزوں پہ حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں. حکومت کے پروگرام کو ان پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ اپنی مہارت کو، اپنے انفلوئنس کو، اپنی جو ان کی پیشن ہے اس کو وہ استعمال کر رہے ہیں. اور یقیناً اسی کی وجہ سے جو بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں، چاہے وہ NCOC کا معاملہ ہو، چاہے وہ نیشنل ہاؤسنگ کا معاملہ ہو، چاہے وہ پاکستان میں FATF کے معاملات ہو، اور دوسرے کئی اہم معاملات میں یقیناً فوج کی بہت زبردست اس وقت سپورٹ چل رہی ہے پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے. اور یہ ایک بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے جس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں، اور بہت ہی مثالی آئیڈیل اس وقت سچویشن ہے پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے. اور اسی دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو کردار ہے وہ یقیناً ہمیشہ بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اب تو بہت ہی اس میں بہت ہی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. جو کلیدی مسائل ہیں اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان بہت ہی دو ٹوک انداز سے معاملات کو جو ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں ان پہ وہ سماعت کرتے ہیں، اور پھر بہت اہم احکامات جاری کرتے ہیں. اور حالیہ دنوں میں انہوں نے جو کرپشن کے معاملات جو پاکستان میں تساہل کا شکار ہیں اس سلسلے میں جو انہوں نے احکامات جاری کیے وہ ہر لحاظ سے تاریخی ہیں. جب انہوں نے کہا کہ نیب کے 2626 ریفرنسز جو کہ میگا کرپشن کے ریفرنسز ہیں اگر اسی رفتار سے احتساب عدالتوں میں چلتے رہے تو وہ ایک صدی میں بھی ختم نہیں ہوں گے. انہوں نے احکامات جاری کیے کہ جو 5 احتساب عدالتوں میں ججز خالی ہیں ان کو فوری طور پر تعیناتی کی جائے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے احکامات جاری کیے کہ اگر ضرورت پڑے تو 120 نئی احتساب عدالتیں قائم کی جائے، مگر 3 مہینے کے اندر اس کا فیصلہ کیا جائے. تاریخ رقم کر دی ہے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے. اور حکومت کے لیے، معیشت کی بڑھانے کے لیے، کاروبار کو بڑھانے کے لیے ان کے یہ اقدامات، ان کے فیصلے یقیناً ایک بہت ہی آئیڈیل سچویشن ہے اس وقت ماشاءاللہ. چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہو، اور چاہے سپریم کورٹ آف پاکستان ہو اور ان کے چیف جسٹس آف پاکستان محترم جسٹس گلزار احمد ہو. بہت ہی سکون کی اور بہت ہی اچھی خبر ہے. اس پر مزید ہم تبصرہ حاصل کریں گے. پاکستان کے بہت ہی نامور، بہت ہی تجربہ کار کاروباری شخصیت ہے. AKD گروپ کے چیئرمین بھی ہیں. اسٹاک مارکیٹ کو، کاروبار کو، ریل اسٹیٹ کو بھی ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے عقیل کریم لیڈی صاحب سمجھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ عقیل بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں نے کہیں مبالغے سے تو کام نہیں لیا، اپنے پاکستانیوں کی ہمت بڑھانے کی بات ہے، مگر ہم کوئی جھوٹی بات نہیں کرنا چاہ رہے. میں نہیں چاہ رہا. آپ میری تصحیح کیجئے اگر اس میں کہیں میں نے غلطی کی ہو یا مبالغہ کیا ہو. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ عمران بھائی جو آپ نے باتیں کی ہیں بہت صحیح باتیں کی ہیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جو ہاؤسنگ کے حوالے سے جو پرائم منسٹر عمران خان نے جو کام کر دیا ہے یہ تاریخ رقم ہو چکی ہے. پاکستان چینج ہونے جا رہا ہے. پاکستان میں بے روزگاری ختم ہونے جا رہی ہے. پاکستان میں جو آدمی، غریب آدمی، مڈل کلاس جو کبھی مکان خرید نہیں سکتے تھے اب وہ مکان خرید لیں گے.
تو میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ پیکیج اتنا ٹائملی دیا گیا ہے کہ آپ کی انڈسٹری، ہاؤسنگ انڈسٹری سے ریلیٹڈ جتنی بھی انڈسٹری ہیں، جس کو ہم سیمنٹ کہہ لیں، اسٹیل کہہ لیں، ٹائلز کو لے لیں، ڈور کو لے لیں، یہ ساری اس وقت ڈائنگ انڈسٹری ہو چکی تھی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ سب مشکل میں چلے جائیں گے. لیکن خدا کی شان کہ گورنمنٹ نے رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیزن لے کے ان ساری انڈسٹریوں کو بھی بچا لیا، اور پاکستان کی عام عوام کے لیے اس میں اتنا کچھ ہے کہ کسی کی سوچ میں بھی نہیں ہے. یہ پیکیج جس دن انٹروڈیوس تو ہو چکا ہے، امپلیمنٹ بھی ہونے جا رہا ہے، لیکن آپ یقین کریں جس دن ابھی تک لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. لوگ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پیکیج سے زیادہ اتنے خوش نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس پیکیج میں جو کچھ گورنمنٹ نے دیا ہے وہ اپنی جیب سے نہیں دیا، وہ ان لوگوں سے روکا گیا ہے جو لوگ کرپشن کرتے ہیں. پاکستان میں ہاؤسنگ سیکٹر میں کوئی بھی چیز بلیک اینڈ وائٹ اس سے تعلق نہیں رکھتی تھی. اکثر کنسٹرکشن کاسٹ وغیرہ لوگ کم دکھاتے تھے، اور جو بیچارے جینون کام کرنے والے تھے وہ مارے جاتے تھے. لیکن گورنمنٹ نے ماشاءاللہ ایک ایسا کام کر دیا ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ لو ہاؤسنگ سے ریلیٹڈ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں کہ ایک آدمی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، 10-15 ہزار روپے وہ کرایہ دے رہا ہے، لیکن اب 12 ہزار روپے کرایہ دے کے وہ مکان کا مالک بن جائے گا اگلے 20 سال میں. تو یہ سوچیں کہ اس کے لیے کتنی بڑی اپورچونٹی ہے. اگر وہ کرائے پہ رہتا ہے اور 20 سال کے بعد یہ کرایہ 15,000 کا کرایہ جا کے 50,000 چلا کیونکہ آپ نے فرمایا جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے پوری اکانومی پہ بڑے اثرات ہوں گے، 43, 44, 45 انڈسٹریز تو اس سے ہوں گی. اور یہ اس وقت ہوا ہے جب ہمارے ہاں انٹرسٹ ریٹ 3 مہینے کے دوران 13.25% سے 7% پر ہو گیا ہے. گویا کہ انڈسٹری کے لیے ایک ویسی بڑی سہل ہو گئی ہے. پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گلوریس پیکیجز ہیں جس پہ کہ ابھی انہوں نے ایکسپورٹ ری فائنانس مزید 1% کم کر دیا ہے. پھر کئی دوسرے پیکیجز ہیں جس پہ کہ صنعت لگانے کے لیے بہت کم جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ آفر کیا ہے. تو یہ ایک پورا ایک کیومولیٹو ایک بہت میسو کمبینیشن ہے، کومبو ہے، جس کے اندر یہ ماشاءاللہ اس وقت ہاؤسنگ پیکیج سامنے آیا ہے. بالکل آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا بینیفٹ ہوگا کہ آپ کا جو ریمیٹنس ہے یہ کافی بڑھ سکتا ہے، کیونکہ ہاؤسنگ سے ریلیٹڈ ریمیٹنس بہت بڑی تعداد میں آتا ہے، اور گورنمنٹ نے جو ہرڈلز ہیں وہ تقریباً ختم کر دیے. آپ دیکھیں کہ اس جگہ پہ مورگیجز کبھی بھی نہیں تھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ 3 لاکھ روپے ایک مکان پہ سبسڈی دے گی لو ہاؤسنگ میں. آپ سوچیں لاکھ مکان پہ 30 ارب روپے گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے. سیکنڈ، جو مورگیجز بینک فائنینسنگ کریں گے اس پہ ٹیکس بینیفٹ ان کو علیحدہ دیا گیا ہے کہ آپ اگر مورگیجز پہ فائنینسنگ کریں گے تو اس کے اوپر ان کو ٹیکس 20% دینا پڑے گا، ویسے ٹیکس 40% ہے. تو میں کہہ رہا ہوں، اور پھر آپ وتھ ہولڈنگ ٹیکس گورنمنٹ نے ختم کیا ہے. تو ایسی بہت سارے اس میں اتنے سارے پیکیج، اتنی ساری چیزیں انہوں نے انٹروڈیوس کی ہے کہ یاد بھی کرنا بڑا مشکل ہوگا لوگوں کے لیے. لیکن یہ جس دن آپ ایکٹیویٹیز، کیونکہ کورونا کی وجہ سے ہم ایکٹیویٹیز نہیں دیکھ رہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ مئی اور جون کے فگر کمپیئر کریں سیمنٹ سیکٹر کے تو وہ بہت زیادہ بڑھ کے آئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جولائی اور بہتر ہوگا. تو یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ کیسے آپ دیکھتے ہیں، یہ بتائیے گا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے کہ بہت عرصے کے بعد اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ PSX کا انڈیکس جو ہے وہ 12 دن مسلسل وہ کنٹینیوس اس میں رائز رہا ہے، اور آج اس کے سارے ریکارڈ بن گئے پچھلے 7-8 مہینے کے، اور اس میں مسلسل جو ہے وہ بہتری آ رہی ہے. کانفیڈنس جو ہے وہ واپس آ رہا ہے. کتنا سسٹین کرتا آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں، یہ ریلی جو ہے یہ سسٹین کرے گی. اس کی وجہ ہے کہ آپ نے جو پیکیج دیے صرف آپ نے ہاؤسنگ سیکٹر کو نہیں دیا. آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے فارمرز کے لیے کتنا بڑا بینیفٹ دیا جب GIDC ختم کیا. آپ یہ سوچیں کہ GIDC ختم کرنے کی وجہ سے یوریا کی پرائس 400 روپے گری ہے. پھر ایکسپورٹر کو گورنمنٹ نے پیکیج دیا ہے. تو یہ اکراس دا بورڈ ڈیسیزن لیے گئے ہیں، اور یہ ڈیسیزن میں سمجھتا ہوں مسلسل میں دیکھ رہا تھا کہ گورنمنٹ کین تھی، کام کر رہی تھی، اور یہ پاکستان میں اس طرح کا پیکیج دینا ناممکن ہے، کیونکہ لوگ
عموماً اس طرح کام کرنے کے عادی نہیں ہے، لیکن یہ میں کریڈٹ دوں گا پرائم منسٹر کو کہ وہ مسلسل لوگوں سے رابطے میں رہے، ایون بزنس کمیونٹی سے بھی رابطے میں رہے، بیوروکریسی سے بھی رابطے میں تھے، اسٹیٹ بینک سے بھی رابطے میں تھے، اور جتنی تیزی سے کام انہوں نے کیا، میں سمجھتا ہوں ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اور یہ فائدہ جو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے نا، یہ آپ کی اسٹاک ایکسچینج جو آپ ایکویٹی مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں، یہ مارکیٹ کافی زیادہ یہاں سے بھی پرفارمنس آ سکتی ہے اکراس دا بورڈ، کیونکہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں بھی آپ دیکھیں گے اچھی خبریں ملے گی، ہاؤسنگ سیکٹر میں بھی اچھی خبریں ملے گی، ایگریکلچر سیکٹر میں بھی اچھی خبریں ملے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اچھا عقیل بھائی یہ بتائیے کہ آپ کموڈٹی کو بھی سمجھتے ہیں، آپ کموڈٹی کو بھی سمجھتے ہیں، عقیل بھائی یہ بتائیں، یہ آٹے کی قیمت بڑھ رہی ہے، یہ گیہوں مس مینج ہوا ہے، چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے، یہاں کیوں حکومت کی جو بھی ظاہر ہے کہ وہ شوگر کمیشن وغیرہ بہت میسو، بہت بڑا، بہت تاریخی اسٹیپ لیا پرائم منسٹر نے، لیکن یہ قیمتیں آٹے وغیرہ کی جو بڑھ رہی ہیں یہ کافی تشویشناک بات ہے نا؟ دیکھیں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جب آپ یہ قیمتیں بڑھتی ہے تو اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اس کا بینیفیشری فارمر ہے۔ اور کامران بھائی آپ یہ دیکھیں کہ اس کی پرائس پہ ہمیں اس طرح نہیں جانا چاہیے۔ آج بھی آپ کا آٹا 820 روپے میں 20 کلو کا آٹے کا بیگ آپ کو مل رہا ہے، اور میرا نہیں خیال ہے کہ ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ قیمت بڑھی ہے۔ یہ 50-60 روپے 80 روپے پرائس ضرور بڑھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ویٹ کی پرائس آپ فکس خود کرتے ہیں، پہلے یہ پرائس 32 روپے تھی، آج 35 روپے ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بہت بڑی پرائس نہیں ہے۔ شوگر کے بارے میں بھی میں یہی کہوں گا، اچھا عقیل بھائی یہ بتائیے گا کہ اس وقت بڑی نہیں ہے، لیکن عقیل بھائی یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ خون آپ کا بڑھا دیتی ہے، آپ میں بڑی ایک نئی قوت پیدا کرتی ہے، وہ یہ کہ پاکستان میں جس انداز سے اس وقت فوج کی لیڈرشپ، فوج اور پھر پرائم منسٹر کا جو اپنا پیشن ہے، وہ جس طرح سے جو اس کی ایک آئیڈیل ایک میچ بنا ہے، جس سے کہ بہت ہی ایک آئیڈیل سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے۔ پھر یہ کہ جو سینئر ملٹری آفیسرز ہیں وہ اپنے آپ کو ان جو اکانومی کے اور ڈیولپمنٹ کے اور ترقی کے پروگرام ہیں اس میں وہ جس انداز سے انپٹ آ رہا ہے فوج کا، وہ بہت ہی زبردست بات ہے۔ اور حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ بہت ہی اہم معاملات کے بہت نوٹس لے رہے ہیں، اور خود چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ اب یہ جو کرپشن کے معاملات پھنسے ہوئے ہیں اس حوالے سے انہوں نے بہت امپورٹنٹ آرڈرز دیے ہیں، بہت ہی اسٹریٹ آرڈرز ہیں۔ تو یہ اب یہ جو کمبینیشن ہے جس میں کہ پرائم منسٹر ہیں، آرمی چیف ہیں، چیف جسٹس گلزار احمد ہیں، اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بہت ہی میسو ڈیویڈنڈ ملے گا انشاءاللہ، اکانومی کو، کاروبار کو اور ہمارے لوگوں کے مورال کو۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کامران بھائی، یہ کمبینیشن چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ پاکستان ترقی کرتا رہے گا، کیونکہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری جو کورٹوں میں ججوں کی جو تعداد بڑھائی جائے گی اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مقدمے جلد سے جلد ختم ہوں گے اور لوگوں کا کانفیڈنس کا لیول بھی بڑھے گا، کیونکہ یہاں ایک آدمی اسٹے لے لیتا ہے اور سالوں سال وہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں لوگوں کو بینیفٹ بھی ہوگا۔ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جو کیس بناتی ہے وہ چلتے نہیں ہیں، تو اس میں بھی ہمیں کافی ڈیمیج ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان اس طرح کا عادی نہیں تھا، لیکن اب پاکستان چینج ہو رہا ہے۔ ہر قسم کی آپ دیکھیں آئی پی پی کے حوالے سے بھی انویسٹیگیشن فاسٹ ٹریک پہ ہوئی ہے اور کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے۔ اسی طرح آپ شوگر کے حوالے سے دیکھیں، اسی طرح آپ باقی جگہوں پہ بھی دیکھیں، تو کچھ ادارے ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کے پیس کے ساتھ چل نہیں پا رہے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان اداروں پہ بھی تھوڑا بہت نوٹس لے تاکہ وہ بھی اپنا رول پلے کرے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سچویشن پاکستان کی بہت زیادہ بہتر کنڈیشن میں ہم آ چکے ہیں، اور یہ آنے والا سال پاکستان کی ہسٹری کا ایک اچھا سال ہوگا۔ اور یہ جو کمبینیشن ہے آرمی اور گورنمنٹ کا، میں سمجھتا ہوں اس کو جاری ساری رہنا چاہیے۔ اسی کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ پیکیج گورنمنٹ دینے میں کامیاب ہو گئی ہے، ادروائز بڑی ہرڈلز آتی ہیں اور یہ ہرڈلز دور کرنے کی ضرورت تھی، اور یہ ہرڈلز اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دور ہو چکی ہیں۔ لیکن اس کا جو پازیٹیو امپیکٹ ہے یہ پاکستانی سوچ نہیں سکتے۔ یہ پازیٹیو امپیکٹ آنے والے دنوں میں جو آپ دیکھیں گے کہ آپ اس میں بہت بڑی ایکٹیویٹیز پاکستان میں ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ پاکستان کی جی ڈی پی کی سائز کو بھی آپ بڑھتے ہوئے دیکھیں گے، جو اس وقت 300 سے $260 پہ آ چکی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ہر صورت میں ون ون ہے۔ اور ہاؤسنگ سے ریلیٹڈ میں آپ کو کہتا ہوں کیونکہ یہ پاکستان کی اکنامی کا سب سے بڑا پہیہ ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب عقیل کریم زیڈی، ہمارے ساتھ موجود تھے۔